अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों की तहरीक PDM महंगाई के खिलाफ एक बार फिर सियासी मंजरनामे में एक्टिव रोल प्ले करने का इरादा रखती है। आज सरबराही इजलास हुआ PDM का और फैसला हुआ लॉन्ग मार्च का। ये लॉन्ग मार्च दिसंबर में होगा, लेकिन उससे पहले चारों सूबों में महंगाई मार्च होगा। इसी असना में शहबाज शरीफ के राब्ते भी हो रहे हैं। अपोजिशन रहनुमा खुसूसन बिलावल भुट्टो से उनकी बात हुई है और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हिकमत अमली क्या अपनानी है, इस पर बातचीत हुई है। इस दौरान हम देख रहे हैं कि नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा भी दिया जा रहा है और इसके साथ साथ क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की बात भी की जा रही है। तो सर्द मौसम में PDM का ये लॉन्ग मार्च सियासी पारा कितना हाई करेगा, ये लॉन्ग मार्च होगा भी या नहीं, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया था। लॉन्ग मार्च का मकसद हुकूमत को घर भेजना है। क्या इससे अवाम के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर हुकूमत के पास मसाइल का हल नहीं तो क्या अपोजिशन के पास मसाइल का हल है? और आने वाले दिनों में क्या कोई सियासी बहरान तो नहीं जन्म लेने वाला? इसी पर हम बात करेंगे। अया साहब, एक तरफ कहा जाता है कि हमने सियासी शहीद नहीं बनने देना इस हुकूमत को, और दूसरी तरफ आप लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है? इस बार संजीदा हैं वो लॉन्ग मार्च करने में? नहीं, वो जितने संजीदा भी हों, पूछना ये चाहिए या हमें ढूंढना ये चाहिए कि उनके पास कुछ सलाहियत है या नहीं एक बड़ी शोरश तहरीक हंगामा करने के लिए उनके पास है या नहीं है। नून लीग जो है बड़ी जमात है, उसके पास वोटिंग पावर है। पंजाब में हर हलके में उनके लोग हैं। अगर PTI का भी कोई MNA है तो मुतबादल जो है ज़्यादातर नून लीग के हैं। नून लीग के पास स्ट्रीट पावर नहीं है, और ये सारे जो अदवार, इनके मुश्किल अदवार भी जब गुजरे हैं, जनरल मुशर्रफ वगैरह का जो दौर था, जनरल मुशर्रफ के दौर में ये 125 बंदा माल लाहौर पे इकट्ठा कभी नहीं कर सके थे। बाकी भी इन्होंने MNAs वगैरह इनके थे, जब इनके खिलाफ ये कर रहे थे, जब 2014 का धरना था तो नून लीग ने एक दफ़ा कोशिश की थी कि कोई वो करें, तो सारे MNAs MPs मिल के उनसे पता नहीं 1500-2000 आदमी प्रेस क्लब लाहौर के सामने के, तो उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उसके पास भी सिंध में वोटिंग पावर है, स्ट्रीट पावर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का अपना एक मखसूस हलका है, मदरसों का, तालिब इल्मों का, वो है जो मैथ्स है उसको हिलाने की कुव्वत या कैपेसिटी मौलाना फजलुर रहमान नहीं, क्योंकि उनकी जो ज़बान है, उनकी जो बोली है, जो उनके डिमांड्स हैं, वो पब्लिक एट लार्ज को एक्साइट नहीं करता। स्ट्रीट पावर इस वक्त उस जमात के पास है जिसने वजीराबाद वो चनाब का पुल और जेलम का अभी तक ब्लॉक किया हुआ है, और जो उसके पास वो स्ट्रीट पावर है जिसकी वजह से उसने अपने ऊपर पाबंदी हटाई है। हुकूमत ने कुछ नहीं दिया उसको, हुकूमत ने कोई वो दिल अपना वसी करके ऐसे नहीं किया कि हम वो पारा नीचा करना। उनसे हुकूमत से ज़बरदस्ती डिमांड्स मनवाए गए हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पास स्ट्रीट पावर है। और ये एक ऐसी जमात है जिसने एक नॉन इशू को इस मुल्क में इतना बड़ा इशू बना दिया। अब मैं उस नॉन इशू की तफसील में नहीं जाना सब इस पर भी हम बात करेंगे अपने अगले चंक में, लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, ये सारी जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग मिलकर अगर एहतजाज करती है, बाहर निकलती है, तो इससे कितना पुरअसर होगा और कैसे मुतासर कर सकते हैं हुकूमत की कारकर्दगी को? भाई बात सुने, आप जो मर्जी एलामिया, अगर आप लोगों को सड़कों पे नहीं ला सकते, इनके पास जो है तमाम की तमाम ये लीडर्स हैं, इनके पास क़यादत का फुकदान है, सही क़यादत का, इनके पास वो कैरिज्मा नहीं है। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, भाई कोई गरीब आदमी हो, गरीब लीडर हो, वो महंगाई की बात करे, को उसका असर हो। ये जो है मोटे मोटे मगरमच्छ, इतने सबसे बड़े सरमायादार पैसे वाले इस मुल्क में ये हैं, इनकी बात में वो असर हो नहीं सकता। ये एलामिये कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसें कर सकते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अवाम को सड़कों पे नहीं ला सकते। इस वक्त इससे बड़ा इश्यू क्या है? महंगाई का जो है, महंगाई ऐसे इस
نہج تک پہنچ چکی ہے کہ ہر ایک کوئی فیل کرتا ہے اسے, ہر ایک کو پنچ کرتی ہے. آپ کی ماس میں مہنگائی جو ہے وہ جا رہی ہے, تو ایشو تو ہے آپ کے پاس, لیکن وہ آپ کے پاس وہ قیادت نہیں ہے, وہ کیرزما اثر رکھنے والی قیادت نہیں ہے, اور ان کی بات پہ کوئی نہیں آئے گا. جو بھی آپ کہتے ہیں یہ ہے وہ, یہ ابھی وہ شکل دکھائی تھی جو آپ کے یہاں پہ وہ لیڈروں کی, میں اب نام نہیں ان کا لیتا, وہ شکلیں دیکھ کے کوئی آدمی باہر آئے گا؟ جنہوں نے ایشو بنانا تھا, نان ایشو کو ایک ایشو بنا کے وہ لے آئے, اور ایسے لائے لوگوں کو ابھی تک وہاں پہ ہے. تو ان کے اعلامیوں سے کچھ بات بنتی نہیں. ایشو ہے, میدان گرم ہے, سجا ہوا ہے میدان ہے, گھوڑا نہیں ہے, کاٹھی نہیں ہے, شاہ سوار نہیں ہے, ویکیوم ہے پاکستان میں اس وقت, خلا ہے لیڈرشپ کی, پولیٹیکل لیڈرشپ کی خلا ہے, جو اس سچویشن کو اس نہج پہ اس طرف لے جائے کہ عوام بھی جو ہیں ان میں بھی جوش آئے, اور وہ مہنگائی اور یہ جو ہم روز روتے ہیں چینی مر گئے یہ کر گئے, ہم بھی پورے ڈرامہ کرتے ہیں, مر گئے یہ کر گئے وہ کر گئے, بھائی ہے, لیکن وہ سیاسی جو اس کا ایک نکلنا چاہیے وہ چیز نہیں آ رہی. اور یہ جو لیڈر ہیں ان کی شکلیں آپ دیکھیں ہے. سلمان صاحب, آپ کو بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کی تحریک بیانات تک محدود رہے گی؟ کیا پی ڈی ایم کی تحریک عوامی تحریک میں بدل سکتی ہے؟ دیکھیں مریم, بر وقت کیا ہوا اقدام ہی ہمیشہ نتیجہ خیز ہوتا ہے, اور اپوزیشن کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے لیے مشکلات ہوں اور حکومت کے عوام دشمن اقدامات کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں جیرن بنتی نظر آئیں تو وہ اپنا رول ادا کریں. یہ ان کا جمہوری اور سیاسی رول ہے کہ آخر یہ کو مہنگائی کا ریلا ہے, یہ ابھی سے نہیں آیا, بہت پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہے. چونکہ ہمیں بھی کہا گیا, انہیں بھی کہا گیا کہ جی 6 ماہ دے دیں, پھر کہا گیا سال دے دیں, چونکہ ان سے توقعات بہت زیادہ تھیں, لیکن ہر آنے والے وقت کے اندر مہنگائی, بے روزگاری اور غربت میں ایک لامتناہی اضافہ ہوا, اور اب ایک انتہا پہ معاملہ پہنچا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ احتجاجی تحریک جو چلانا چاہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے کوئی سنجیدہ ہے کہ بات یہ کہ اس صورتحال کے اندر کوئی پاکستان کے اندر حکومت بنا کے چلا پائے گا. کیا صورتحال, دیکھیں بعض پولیٹیکل پارٹیز کا یہی کام ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے احتجاج, ایک ہوتا ہے احتجاجی تحریک. احتجاج اپوزیشن کر رہی ہے کہ چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں ہم احتجاجی ریلیاں کریں گے, اس کے بعد لانگ مارچ کا اعلان ہوگا. ایک ہوتی ہے احتجاجی تحریک, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ لوگ مہنگائی, بے روزگاری, غربت کی آگ میں جل رہے ہیں. بھائی بات یہ کہ اپوزیشن پارٹیز کو لوگوں کی آواز بننا تھا. یہ اگر میڈیا کے ٹکرز کے ذریعے احتجاجی تحریک چلانے کی کوشش کریں گے, آج تک تو یہی ہوتا رہا ہے. اور وہ جو لانگ مارچ ہوتا ہے نا, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. جو ہم نے آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو لانگ مارچ کارگر ہوتے دیکھے ہیں, ان کے پیچھے کچھ سگنل اور بھی ہوتے ہیں. اور اب یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں, آپ نے کہا کہ لانگ مارچ ہو سکتا ہے, اگر تو لانگ مارچ ہوگا تو پھر یہ جان لیں کہ اب کچھ وہ پہلے والا معاملہ نہیں, وہ جو 1 پیج کا کریڈٹ اور 1 پیج والی بات, اب وہ 1 پیج والی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا یہ رول ادا کیا. کیا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, میں کیا 1 پیج والی بات پکی ہے نا؟ جی آپ نے پکی کرنی ہے نا, پکی کر کے رکھنی ہے آپ نے اپنے پروگرام کے لیے, چونکہ آپ نے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کی آواز بنتی ہیں, لوگوں کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں. اس حکومت نے جتنا لوگوں کو مایوس کیا ہے, میں بڑا کھل کے کہوں گا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کی نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت ہے, اس لیے کہ یہ چون چون کا مربع ہے. مجھے بتائیں کہ آج عمران خان صاحب کی حکومت میں خود تحریک انصاف کے وزیر کتنے ہیں اور بعد جنرل مشرف کے وزیر کتنے ہیں؟ یہ وہ ایک خاص ٹولہ ہے جو ہر موقع پرستوں کا, جو ہر آنے والی حکومت کے ساتھ شامل ہوتا گیا, اور کس نے شامل کیا, کیوں کیا, وہ بھی اب مایوس ہیں. بات یہ کہ کیسے بنی حکومت, کیسے چلائی گئی, اور مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان کے استعفے کے مطالبے پہ وہ استعفیٰ دے دیں گے, استعفیٰ وہ نہیں دیں گے. اچھا, اور جو صورتحال اگر لانگ مارچ ہوا تو لانگ مارچ کے پیچھے کوئی اشارہ ضرور ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے
اگر لوگوں کی آواز بننے کی کوشش نہ کی تو جس طرح اس حکومت سے لوگ مایوس ہوئے ہیں اس طرح اپوزیشن سے بھی مایوس ہوں گے. اور جہاں تک آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بات کی, شہباز شریف صاحب کی, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر احتجاج کرے گی. وہ پہلے سے احتجاجی جلسے کر رہے ہیں, جماعت اسلامی بھی پہلے سے احتجاجی جلسے کر رہے ہیں, اور یہ جو احتجاجی جلسے ہیں یہ کوئی حکومت گرانے کے لیے نہیں ہے. یہ دراصل پہلے سے ایک انتخابی کمپین چل رہی ہے, اور انتخابی کمپین کے ذریعے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت ایکسپوز ہو چکی ہے, وہ چونکہ آنے والے انتخابات کی تیاریوں میں انتخابات کب ہوں گے. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے اندر ہونے والی تبدیلی جو ہے سیاسی ہونی چاہیے اور آئینی ہونی چاہیے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت کو شاید اس بات کا احساس ہو یا نہ ہو, لیکن اپوزیشن کے ذمہ داران میں جو چیز میں نے محسوس کیا انہیں زیادہ فکر ہے کہ کہیں یہ حکومت گر نہ جائے. اس سے اپنے ٹائم پورا کرنا چاہیے. ہاں, تو پھر لانگ مارچ کرنے کا مقصد کیا ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں سیاسی شہید نہیں بننے دینا, پھر آپ مشورے دے رہے ہیں مستعفی ہونے کے, قبل از وقت انتخابات کی بات کر رہے ہیں. چلے مان لیتے ہیں حکومت نااہل ہے, اپوزیشن کے پاس مسائل کا حل ہے, صلاحیت ہے, مسئلہ تو پھر متبادل کا ہے نا. دیکھیے ایک سچویشن ملک میں پیدا ہوئی ہے پرائز کی وجہ سے, جس کو اپوزیشن اب کیش کرنا چاہتی ہے. کیش سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں, نعرہ تو ان کا یہی ہے کہ حکومت استعفیٰ دے دے اور حکومت چلی جائے, کیونکہ یہی باتیں کہی ہیں نا. اگر آپ کومنٹس کو پچھلے چند دن دیکھیں, دیکھیے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی 2020 میں دسمبر تک حکومت کو کسی طرح گرانے کی نہیں کم از کم بھگانے کی تو کوشش کی تھی, وہ ناکام ہو گئی. اب ایک نئی اپورچونٹی ملی ہے, حالات ایسے ہیں. لیکن اس میں بھی مسائل ہیں اپوزیشن کے. ایک تو یہ کہ ساری اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی, پی ڈی ایم والے اکٹھے ہوں گے نا. اگر یہ موومنٹ سرگرم زیادہ ہو بھی گئی تب آپ دیکھیں گے کہ ودن پی ڈی ایم آپ کو مسائل نظر آئیں گے. اور دو وجوہات ہیں. دیکھیے اس وقت ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہے اور اس وقت بھی ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ آتا ہے جو کمیٹڈ ورکر ہے, لیکن عام پبلک نہیں آ رہی. اس کی دیکھیے بنیادی طور پر دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرے نزدیک جو ہے پبلک کیوں ان کے ساتھ نہیں آتی. نمبر 1 کہ اپوزیشن کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں. صرف رونا دھونا ہی ہے نا, یا گورنمنٹ کو کہتے ہیں تم استعفیٰ دے دو, یہ چلے جائیں, سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ عمران خان استعفیٰ دے دے. یہ مطلب سٹیٹمنٹ آتی ہے نا, آپ کو ٹی وی پہ دیکھیں. تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے, کوئی ایسا فریم ورک نہیں ہے جس سے لوگوں کو یہ امید ہو کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے, کوئی فریم ورک نہیں ہے. ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک قیمتیں ہم نے کبھی کم ہوتی نہیں دیکھی. تو یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ لوگوں کو امید نہیں دلوا سکتے. یعنی عوام کے پاس بھی متبادل نہیں ہے. عوام کے پاس نہیں, عوام کے متبادل کی بات نہیں میں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ آفر نہیں کر سکے ہیں کوئی ایسا فریم ورک جس سے عوام کو یہ امید ہو کہ اگر اپوزیشن پاور میں آتی ہے ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی. ان کا ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ اپوزیشن جب پاور میں آتی ہے حالات بہتر نہیں ہوتے. پی 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 سے پی ایم ایل این آئے, پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی, لوگوں کو تو پھینٹی لگتی رہی ہے نا اقتصادی میدان کے اندر. اچھا, ایک فیکٹر یہ ہے. دوسرا فیکٹر جو لیڈرشپ ہے, خاص کر پی ایم ایل این کی یا ان پارٹیوں کی, لیڈرشپ کا جو لائف سٹائل ہے, لیڈرشپ کی جو ڈسپوزیشن ہے, لیڈرشپ کے جو طور طریقے ہیں, وہ عام آدمی سے بہت مختلف ہے. عام آدمی کی زندگی اور لیڈرشپ کی زندگی میں اتنا بڑا فرق ہے. آپ یہ دیکھیں نا, جہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں نا ان کی, تو ذرا باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا, ذرا جا کے ان کو نوٹ کریں. اتنی لمبی لمبی گاڑیاں جن کو صرف ڈانگوں سے ناپا جا سکتا ہے, گزوں سے نہیں ناپا جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ جو عام آدمی کی اور لیڈرشپ میں اگر فرق نہیں ہے تو وہ ہمیں کچھ مذہبی جماعتوں میں نظر آتا ہے, جس کا ایک ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں. لہذا کس حد تک لیڈر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اس کاز سے. اس وقت لیڈر اگر پبلک کا رونا رو رہا ہے, وہ اس لیے نہیں کہ پبلک کو ریلیف دلوانا ہے, وہ اس لیے کہ اس نے اپنے حزب مخالف کو رگڑ لگانا ہے. تو اس وقت جلسے ہو جائیں گے, ایکٹیولی جلسے ہوں گے. پھر اس کے بعد جب سارے جلسے ہو لیں گے دسمبر کے اینڈ پہ جا کے, پھر پی ڈی ایم دیکھے گی کہ کیا ممکن ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ پی 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 میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ آنا پسند کرے گی. وہ اپنی ایک اٹونومس حیثیت کو قائم رکھے گی, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب بھی الیکشن آئے گا تو پی 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 کا مقابلہ پی ایم ایل این سے بھی ہونا ہے.
اور اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پی ایم ایل این اور مولانا کی قیادت کے اندر وہ اس کے ساتھ نتی ہوں، جبکہ پی 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 کی ایک اپنی اٹونومس حیثیت، کم از کم سندھ میں تو وہ ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے موجود ہے، لہذا وہ نتی نہیں ہوں گے، وہ اٹونومسلی چلیں گے، وہ مخالفت کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر تو پریزنٹ رجحانات قائم رہے، گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی، گورنمنٹ سکون سے زندگی نہیں گزار سکے گی، لیکن فی الحال اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ حکومت خطرے میں ہے، گرنے کے خطرے میں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو فیکٹرز ہیں وہ ان کے لیے پریشان کن تو ضرور ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ حکومت ان قریب گرے گی. ٹھیک ہے، تو خاور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا، مشکلات بڑھیں گی حکومت کی؟ اور 1 پیج کس حد تک مضبوط ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں کوشش کروں گا اور تیاری بھی کی ہوئی ہے تھوڑی بہت. سب سے اہم سوال مریم یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا انٹینا ہے یا ریڈار ہے، اس نے وہ کون سے سگنلز پکڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکرین کے اوپر کوئی چیز ظاہر ہو گئی ہے، ان کے اندر یکدم کو حرکت آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے آج اچانک سے ہمیں ایک مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اور چونکہ مختلف شہروں کے اندر موجود تھے تو انہوں نے کہا جی ورچوئل سیشن کرنا چاہیے، ملک کے اندر بڑے ہنگامی حالات ہیں اور ہمیں مل بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. سگنل نمبر 1 جو کہ شہر اقتدار کے اندر جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جس کی طرف دبے الفاظ میں سلمان غنی صاحب بات کرتے ہیں، کھل کھلا کے بات نہیں کرتے، کہ کیا 1 پیج کے اندر جو دراڑوں کی خبر تھی یا اس کے اندر کوئی فرق کی خبر تھی، اس کے اندر کوئی سچائی ہے. جس سگنل کو پکڑ گئے پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ ہم اس دراڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اختلاف جو پیدا ہو گیا ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں اور پھر ہم اس حکومت کو نقصان پہنچائیں. میری جو تھوڑی بہت خبر ہے وہ ہم نے پہلے بھی خبر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب نوٹیفیکیشن کا ایشو بنا تھا، یاس صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، وہ ایشو ریزالو ہو چکا ہوا ہے اور ساری چیزیں بیک ٹو سکوئر 1 ہیں. کم از کم ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ 1 پیج کے اندر کوئی دراڑ پیدا ہو گئی ہے، وہ معاملات سارے کے سارے طے شدہ ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے کوئی ان کو فائدہ پہنچے گا، جس طرح کہا بھی گیا کہ جی اگر اس دفعہ لانگ مارچ ہوگا، ویسے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، اس دفعہ اگر لانگ مارچ ہوگا تو پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا، تو کیا یہ ہاتھ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کیا ان کو سلمان غنی صاحب کے تجزیے کے مطابق تو ہاتھ ان کو مل جانا چاہیے کیونکہ دراڑ پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہماری خبر کے مطابق وہ دراڑ یہاں پہ موجود نہیں ہے. سگنل نمبر 2، کیا ہماری پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ سنجیدگی سے اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے اور ان کو پسی ہوئی عوام کی آواز بننی چاہیے، جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اپوزیشن کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں مہنگائی ہے، بالکل ہے ملک کے اندر، پرائم منسٹر خود مانتا ہے، حکومت مانتی ہے، وہ اور ان کے جو تمام اس وقت فیصلہ سازی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کو پریشانی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ کسی بھی ملک میں اگر مہنگائی ہو تو حکومت کے اوپر اثر آتا ہے، حکومت کی اپروول ریٹنگ گرتی ہے، حکومت کے اوپر تنقید بڑھتی ہے، تو وہ ہو رہی ہے. کیا یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے؟ دیکھیں مہنگائی زیادہ ہونا ایک بات ہے، لیکن ملک کے اندر جو بالکل جو ہے معیشت کا پہیہ جام ہونا دوسری بات ہے. آج بھی اگر دیکھیں تو ملک کے اندر مختلف کاروبار زندگی چل رہے ہیں، اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے، محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو محنت مزدوری مل رہی ہے. لہٰذا وہ والے حالات نہیں ہے کہ لوگوں کو کام بھی نہیں مل رہا اور مہنگائی ہو گئی ہے لہٰذا کچھ کرنے کو نہیں ہے تو سڑکوں پہ آ جائیں، شہر چوک کر دیں. وہ حالات و واقعات اس طرح کے نہیں ہیں، اور حکومت جس طرح ایک پیکج بھی لے کے آ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے. تو سگنل نمبر جو 2 ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے. تیسری بات، کیا یہ اپوزیشن والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر حقیقی معنوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے، سیاست کو مستحکم کرنے کے لیے، سول سپریمیسی کے لیے ہمیں کوئی جو ہے بات کرنی ہے یا کام کرنا ہے؟ تو میرے خیال میں سلمان غنی صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے کہ وہ کسی چیز کا اشارہ کر کے یہ سارا کچھ کریں گے، تو پھر میرے خیال ان کو بالکل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے، اس وقت حکومت جو ہے وہ کمزور وکٹ پہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے حکومت کے اوپر تنقید بڑھی ہوئی ہے. ساری دنیا کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں
وہ حکومت کے خلاف جو ہے جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے جلسے جلوس کرتے ہیں. اور میرے نزدیک جو میرے پاس وہ خبر بھی ہے لاہور سے وہ یہی ہے, اور جس کے بات بھی ہوئی, نون لیگ کے اندر جو تھوڑی بہت سنجیدہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا یہی خیال ہے کہ جلسے جلوس کرنا چاہیے, حکومت کے بارے میں بات کرنی چاہیے, ایکسپوز کرنا چاہیے حکومت کی بری پالیسیز کو, لیکن یہ ہے کہ فی الوقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو موجودہ نظام ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, اختلاف آپ کر سکتی ہیں, سلمان صاحب بھی کر سکتے ہیں, باقی پینلسٹ بھی, کہ عمران خان کا اگر آپ کسی بھی جگہ کے اوپر اس کا اگر آپ سروے کروا لیتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان اس ملک کے اندر اس وقت سب سے ناپسندیدہ ترین شخصیت بن گیا ہے. حالات و واقعات ہیں, ملک کے اندر مہنگائی ہے, اس کے اندر کچھ انٹرنل معاملات مس گورننس کے بھی ہیں, لیکن ایکسٹرنل بھی حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا فی الوقت کوئی ایسا ماحول نہیں ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے کہ ملک کے اندر کوئی جوہری انقلابی سیاسی تبدیلیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں یا کوئی سیاسی منظرنامہ یک سر بدل رہا ہے. ہاں البتہ ہمارے اگر جو ہر دل عزیز جو لیڈر ہیں اگر لندن سے واپس آ جاتے ہیں تو پھر میں ضرور سمجھوں گا کہ ملک کے اندر شاید ان کی واپسی کے بعد کچھ حالات و واقعات آگے پیچھے ہوں, لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا فی الوقت پاکستان آنے کا کوئی موڈ نہیں ہے. اور نون لیگ کی قیادت جو ملک کے اندر موجود ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو شہید نہیں ہونے دینا, لہٰذا فی الوقت جو ہے اپوزیشن کا مقصد صرف حکومت کو پریشرائز کرنا ہے. لانگ مارچ کا مقصد بظاہر یہ نہیں دکھ رہا کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے. ہمیں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے کالعدم TLP اب کالعدم نہیں رہی, اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حکومت اور کالعدم TLP کے درمیان ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد جاری ہے. گو کہ ابھی تک اس معاہدے کی تفصیلات سامنے نہیں آئی, لیکن وفاقی حکومت نے کالعدم تحریک لبیک پر سے پابندی ہٹانے کی منظوری دے دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کارکنان گرفتار کیے گئے تھے ان کو رہا کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور 4th شیڈیول سے نام بھی نکالے جا رہے ہیں کارکنوں کے. ایاسب 180 پر یہ صورتحال کیسے بدلی, یہ تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئیں. آپ کی نظر میں پابندی ہٹنے کے بعد اس جماعت کی روش بدلے گی اور یہ معاہدہ کتنا دیر پا ہوگا؟ انہوں نے تو سب کچھ جو ان کی ڈیمانڈ تھی سب کچھ حاصل کر لیا ہے اور زور بازو سے کیا ہے. اچھا. اس میں کوئی کسی دوسری سائڈ سے کوئی حکمت یا تدبر یا ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور جو بیچ میں سالس اور ضامن ڈالے گئے, حضرت قبلہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب اور دوسرے جو ہیں, ہاں جی وہ قبلہ جو ہیں وہ پہلے بھی مشہور و معروف تھے, انہوں نے سارا پریشر اپنا حکومت پہ ڈالا. حکومت کو کہا کہ بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بیچ میں کوئی کراچی کے کوئی سٹاک بروکر بھی تھے اور کوئی زمین والے بھی تھے, وہ بھی اس میں ضامن ہیں. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ حکومت پاکستان جس کو آپ کہتے ہیں ریاست 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 کی ریٹ, اور بیچ میں کوئی بلڈر ضامن ہے, کوئی اور ہے, ایک دو علماء کرام ہیں جن کا نام ہمیں نہیں پتہ, کوئی اتنے مشہور و معروف نہیں ہیں. تو انہوں نے کرا کہ حکومت پہلی دبی ہوئی تھی, یہ جو سالس آئے اور ضامن آئے انہوں نے اور دبایا اور سارا کچھ مان گیا, تو رہ کے گیا ہے. اب تو ان کے سامنے جو ہے سیاسی سڑک جو ہے وہ بالکل سامنے واضح اور کھلی ہے. اور یہ جو میں پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہا تھا کہ جو سیاست کی ایک خلا پیدا ہوئی ہے, یہ اور جماعتیں اس طرح کی نہیں, یہ جو ہیں یہ اس خلا کو فل کر رہے ہیں. اچھا. اٹریکشن ان میں ہے, کیرزما ان میں ہے. ایشوز کو میں نے کہا کہ نان ایشو کو ایشو بنا لیا, اس میں نہیں جاتا, میں زیادہ اس پہ بات کر نہیں سکوں گا کیونکہ حساس معاملہ ہے. لیکن عوامی قوت کے طور پہ دیکھیے, ایوب خان کی جب حکومت وہ ایک گھٹن تھی تو شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ بھی لیڈر تھے, لیکن عوامی تائید ان باقی لیڈروں کو حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک. عوامی تائید ایسٹ پاکستان میں شیخ مجیب کے پیچھے گئی, اور یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ جو ہے سارا گیلونائز کیا. تو لیڈر یہاں پہ بھرے ہوئے ہیں, سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے پاس جو ہیں لمبی چوڑی ہیں, لیکن جو جن کو پنجاب کے لوگوں کو جس نے گیلونائز کیا اس موومنٹ میں وہ ایک جماعت ہے, اور اس نے اپنا زور بازو دکھایا ہے.
اور حکومت کو، میں زیادہ پسپائی کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، ان کے مطالبات وہ ہے. اب یہ قبلہ مفتی منیب الرحمان کا جو انداز بیان ہے وہ آپ دیکھ لیں، اس کے تو ایاز صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ زور بازو پر اپنی باتیں منوائیں، لیکن سلمان صاحب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کالعدم ٹی ایل پی نے معافی مانگی ہے اور آئندہ غلط اقدام نہ کرنے کی انہوں نے یقین دہانی بھی کروائی ہے. جی ہاں پل وہ بند ہے اور انہوں نے معافی مانگی ہے. وہ جی سلمان صاحب جس دن باتیں یہ کر رہے ہیں وہ جو کیا وہ شوشے یہ چھوڑے جا رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی ہے. جس دن یہ معاہدہ ہوا تھا تو میں نے، آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیشہ جب خفیہ چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں کنفیوژن بڑھتی ہے، اور یہ ایک کنفیوژن کیوں کر بڑھی، کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی تک حکومت اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکی. اور یہ بات درست ہے کہ انہوں نے زور بازو سے سب کچھ کیا. اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک فکرہ میں جو پچھلے 3 سال سے ہے کہ پاکستان کے اندر حکومتیں ہوتی تھیں، حکومتیں کام کرتی نظر آ رہی تھی. یہ ایک ریاست کا لفظ ساتھ آ گیا ہے کہ جہاں پر حکومت ناکام نظر آتی ہے کہ وہاں پر خندقیں کھودی جا رہی ہیں اور وہاں پر ایک جنگ کا سما بن گیا ہے. حکومت نے تو پسپائی اختیار کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 روز تک وہ لاہور کے اندر بیٹھے رہے اور وہ انتظار کرتے رہے. میرے علم میں ہے کہ وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی شخص آ کے ان سے بات کرے، اور وہ بات چیت کرنا چاہتے تھے. پنجاب حکومت اس سارے مسئلے سے، مسئلہ تو لاہور کا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ کیوں بنا، اس لیے وہی جو کل ایک لفظ بار بار ہمارے دوست کہہ رہے تھے، سائیں بازار. بھائی بات یہ کہ اگر یہاں پر حکومت موجود ہوتی، حکومتی رٹ ہوتی، تو پھر ریاست کو بروئے کار نہ لانا پڑتا. وہ ایاز صاحب جو ذکر کر رہے ہیں، مولانا صاحب کا اصل بات کا ذکر نہیں کر رہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام جو حکومتیں نہیں کر سکی وہ کام ایک تصویر نے کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ معاہدہ، خفیہ معاہدہ سامنے نہیں آتا، دیکھیں بات یہ کہ آپ نے ایک ایسی پارٹی کو ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ نے کہا کہ جی انہوں نے معافی مانگ لیا. بھائی وہ تو انہوں نے تو ثابت کر دیا کہ انہوں نے چوک کر دی. وہ جو کل خاور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہمارے پل ٹھیک کروا دے، خدا کرے کہ وہ پنجاب گورنمنٹ وہ خندقیں ہیں وہ بھر دے تاکہ وہ راستے تو بحال ہو جائیں. لیکن یہ معافی جو ان کے لیے ہوئی ہے اور 4تھ شیڈول سے نام نکل رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ نکلنا چاہیے. لیکن کچھ اور پارٹیز بھی ہیں کل کو، اور بھی جن کے نام 4تھ شیڈول میں آپ نے شامل کیے ہیں، یا بلوچستان کے کچھ لوگ بھی ہیں، اور بھی پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہیں. اگر وہ بھی معذرت کریں تو کیا ان کے ساتھ بھی ریاست یہی سلوک کرے گی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کا یہی کام ہونا چاہیے. اور دوسری بات آخری، یہ جو ہم الزام لگاتے ہیں چینلز پہ بیٹھ کے، فرد پہ، جماعتوں پہ، قیادتوں پہ، انڈین ایجنٹ ہونا، اس سے جیسا سنگین الزام ہو نہیں سکتا کسی محب وطن کے لیے. تو یہ طرز عمل بھی تبدیل ہونا چاہیے، اور کم از کم ان 2 وزراء کو معافی ضرور مانگنی چاہیے جنہوں نے ان پہ انڈین کنیکشنز کے الزامات لگائے. بالکل، اب پابندی ہٹا دی گئی ہے تو وہ جو بھارتی فنڈنگ کے الزامات تھے ان کا کیا ہوگا، یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جیسا کہ سلمان صاحب نے کہا کہ دیگر جماعتیں بھی ہیں جن کے نام 4تھ شیڈول میں کارکنوں کے، کیا ان کے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک کیا جائے گا؟ پھر آپشن کھلا سب کے لیے. دیکھیے، جو 4تھ شیڈول کو جو ڈیل کرنا ہوتا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اور وہ انٹیریئر منسٹری، ہوم منسٹری جو ہوتی ہے وہ صوبے کی وہ ڈیل کرتی ہے. اور جن کا نام 4تھ شیڈول میں ہوتا ہے وہ ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، اور بہت سی قبول بھی ہو جاتی ہیں. یہ تو اس ٹی ایل پی کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو پتہ لگ گیا 4تھ شیڈول کا. یہ تو ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے. لوگوں پہ پابندیاں لگتی ہیں 4تھ شیڈول میں اور وہ ختم ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اگر دوسرے کوشش کریں گے تو ان میں سے کچھ کا تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گا، کیونکہ ہوتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. دیکھیے، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک مشکل سچویشن جو ہے وہ ہم نے حل کر لی ہے. باقی رہا لانگ ٹرم امپلیکیشنز کیا ہوں گے پاکستان میں، لانگ ٹرم میں کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. وہ تو وقت کی سہولت دیکھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے اسٹیٹ کی رٹ، کیا اسٹیٹ کی رٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پروٹیسٹ کر رہا ہے اس کو گولیاں مار دو تو اسٹیٹ کی رٹ ہو جاتی ہے؟ اسٹیٹ کی رٹ جو ہوتی ہے وہ اس وقت پیدا ہوتی ہے یا اس وقت بنتی ہے جب اسے عوام کا احترام حاصل ہو، عوام اس کو رسپیکٹ دیں اسٹیٹ کو. اور وہ اس وقت رسپیکٹ ملتی ہے جب وہ ذمہ داریاں جو ریاست، اور ریاست کے معنی یہاں حکومت ہوتے ہیں، وہ ریاست کے نام پہ جو حکومت کام کرتی ہے جس میں پرماننٹ گورنمنٹ بھی ہوتی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، جب یہ وہ ذمہ داریاں پوری کریں جو کہ ریاست کی ہیں ٹوورڈ سٹیزنز. اسی طرح جب
ریاست شہریوں سے اسی وقت چیزیں مانگ سکتی ہے جب وہ شہریوں کی ذمہ داریاں پوری کرے, تب یہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے. ہر جگہ ریٹ آف اسٹیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈنڈا اٹھا کے گولی چلا کے ریٹ آف اسٹیٹ کبھی دنیا میں اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اور پھر ایک اور ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے اس دفعہ بھی اور پچھلی دفعہ بھی کہ ان کا جو ورکر ہے اور ان کا لیڈرشپ ہے ان میں کمٹمنٹ کافی سٹرونگ ہمیں بڑی نظر آتی ہے. تو اگر ان کی لیڈرشپ چاہے تو اس کو پولیٹیکل چینلز میں ڈال کے الیکٹرل پروسیس کے ذریعے بھی وہ اپنے آپ کو مؤثر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ بات کریں گے کہ آگے اس جماعت کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا. خاور, کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ حکومت کے ساتھ آئندہ انتخابات میں ٹی ایل پی کا اتحاد ہوگا. کتنی صداقت ہے ان خبروں میں؟ یہ آپ کے پاس ہی خبر ہے, میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے. اس ایشو پہ بات کرنے سے پہلے میری گزارش ہے مؤدبانہ ہاتھ باندھ کے تمام ضامن جو پردے پہ موجود ہیں اور جو پس پردہ ہیں, خدا را وہ چناب کا پل کھلوا دیں. لوگ بڑے تنگ ہیں, لوگ بڑی آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں, تمام ضامنوں کو بھی, تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی, ظاہراً جو پردے کے پیچھے موجود ہیں. اب دیکھیں موجودہ حکومت کو مریم 3 سال 3 مہینے کے قریب ہونے والے ہیں. ان کے کچھ اچھے کام ہیں, کرونا پہ اچھا کام ہے, انڈیا کے ساتھ آپ نے اچھا کام کیا, سٹینڈ لیا, افغانستان میں آپ بڑی دانش کے ساتھ کام کر رہے ہیں. مس گورننس کے ایشوز ہیں, ہم تنقید بھی کرتے ہیں, کرنی چاہیے بھی ہمیں میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہوئے کہ کیوں آپ کے ملک میں چینی ہوتے ہوئے اس کی کمی ہو گئی, آٹا ہوتے ہوئے کمی ہو گئی. لیکن یہ جو ایشو ہے یقین کریں جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا ہے, آئی ایم جینوئنلی ڈیجیکٹڈ کہ جس طرح ریاست کو, حکومت کو جو مرضی نام دے لیں, مطلب کہ لٹا دیا گیا ہے. یقین کریں وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, ابھی یہ پارٹی شروع ہوئی ہے. اب دیکھیے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا بنتا ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ اختلاف کرتے ہوئے یاز صاحب کے ساتھ, اللہ نہ کرے کہ کسی دن پی ایم ایل این کے پاس ایسی اسٹریٹ پاور آ جائے, پیپلز پارٹی کے پاس ایسی اسٹریٹ پاور آ جائے, یا کسی اور سیاسی جماعت اے این پی ہے, باقی لوگ ہیں جے یو آئی والے ہیں, کہ پھر اس طرح کی اسٹریٹ پاور آ جائے کہ جب ہمارے آلریڈی 6 کے قریب جو ہیں پولیس والے شہید ہو چکے ہوئے ہیں, ہمیں بتایا گیا کہ 15 کے قریب کریٹیکل انجرڈ ہیں, اور جس طرح جو حشر نشر ہوا ہے اوور آل ہم نے سوسائٹی کے اوپر جو ایک امپریشن جمع ہے سارے ایشو کے بعد, آنے والے دنوں کے اندر بالکل صحیح کہا جا رہا ہے. تو پھر ہر جس کا بس چلے گا وہ یہی کرے گا, وائلنس استعمال کرے گا, تو اس کے بعد پھر اپنے مطالبات منوائے گا. میرے خیال میں تمام جو ریاست پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں جو پردے کے سامنے ہیں, یہ پردے کے پیچھے ہیں, خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں. ملک کو 74 سال ہو گئے ہیں, اب بس کریں, آگے چلنے دیں, کچھ چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف ہونے دیں. سیاست کرنا حق ہر کسی کا حق ہے. تحریک لبیک پاکستان اب کالعدم نہیں رہی, اس کو بھی پورا حق ہے, وہ سیاست کریں, جلسے کریں, اپنا جو بھی ان کا منشور ہے لوگوں کے سامنے رکھیں, جو وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی سیاست میں آ کے وہ سامنے رکھیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ بس جی ہماری بات جو نہیں مانے گا وہ اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے. اب بیان سنیں نا, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی وہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا معاملہ نہیں تھا, یہ مولانا جو حفیظ جلندری صاحب نے ہمیں بتایا. اب بعد میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی نہیں یہ ایشو تھا. اب کس کی بندہ بات پہ اعتبار کرے؟ ہمیں جو شیخ صاحب بتاتے ہیں, اب اس ملک کی بدقسمتی مریم کہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں جن کے پاس ذمہ داری ہونی چاہیے ملک کے اندر اس طرح کے معاملات کی, میرے علم میں نہیں ہے. کچھ اور لوگ ان کو ڈیل کر رہے ہیں, کچھ اور وزراء اس کے اوپر اس معاملے کو سنبھالے ہوئے, خدا رہا ان سے ٹھیک ہے. تو کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, ایک ذمہ دارانہ بیان سامنے آنا چاہیے تھا, عوام کو دھوکے میں نہ رکھا جائے, اور سٹل اگر معاہدہ خفیہ ہے تو اسے منظر عام پر لایا جائے تاکہ ابہام دور ہوں. اسی معاملے پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایسے واقعات اس لیے رونما ہوتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ایاز صاحب شارٹلی بتا دیجیے گا کہ قانون کی بالادستی میں اصل رکاوٹ کون ہے؟ جی کون سی قانون کی بالادستی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جس راستے پہ چلے تھے آپ 48-49 سے, اس کا اختتام یہی ہونا ہے. یہ جو لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں ڈنڈا آیا ہے, جماعت اسلامی کا ایک زمانہ تھا, اوروں کا تھا, یہ اب ان کا زمانہ ہے. کیا آپ وہ قانون کی بالادستی کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے کمزور زیادہ ہو گئے ہیں, اور ان کو اس تنظیم کو سلوٹ کرنا چاہیے عمران خان کو, کہ عمران خان کی وجہ سے اتنی سپیس ان کو مل گئی ہے. سلمان سے بات کیا کہیں گے؟ اشرافیہ اور بدماشیہ
ठीक है। वो कानून पे असरअंदाज होती है, और पाकिस्तान के अंदर जिनकी जिम्मेदारी है कानून की बालादस्ती कायम करने की, वो सरनगू होते हैं उनके सामने, इसलिए कानून की बालादस्ती कायम नहीं होती, और ये कानून सिर्फ ठीक है। आम आदमी पे बरूए कार लाया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस मुल्क में एक तरफ दौलत के अंबार हो और दूसरी तरफ गुर्बत और अफलास हो, वहाँ कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। ठीक है, खावर आपकी नज़र में क्या रुकावट है? जिस मुल्क की क़यादत वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखती हो, वो अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दे रियासत ठीक के है। मफाद के ऊपर, तो फिर आपको इस तरह के जो है ना नताइज का सामना रहता है। ठीक है, तो रहेगा, मुल्की और मफाद पता को नहीं तरजीह है। देने की ज़रूरत है, ज़ाती मफाद से बालातर होकर सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।